Welcome to the Teachers Training course, which has been designed after a thorough research at MSCS, spanning around 17 years. इस कोर्स को हमने कई मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है। आप इस वक्त इसका मॉड्यूल 1 द क्लास फैसिलिटेटर देख रहे हैं। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करेंगे कि जो प्रोसेस क्लास फैसिलिटेटर तक पहुँचने का है, विच इज़ हेयर, वो क्या है। पहले किसी स्टूडेंट को क्या देना चाहिए, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या रिज़ल्ट्स हैं जो इस कोर्स के थ्रू हम अचीव करना चाहेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझ के फ़ैसला करना होता है। उसूली तौर पर ये फ़ैसला पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स जिन्होंने के एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, और हाईली एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स मिल के इस एरिया को डिफ़ाइन करें। इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग सेटअप, जिसका कि मकसद ये है कि वो एजुकेशन के अंदर कुछ पैराडाइम शिफ्ट करना चाहती है, वो एजुकेशन के अंदर कोई चेंज लेके आना चाहती है, तो वो भी अपने आउटकम्स कि हम क्या नताइज निकालना चाहते हैं उनका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले देगी। जब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मौजूद होगा कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ये रास्ता, ये मंजिल किन रास्तों पर चलकर हासिल हो सकती है। ये स्ट्रक्चर ब्लैक हो सकता है, ये स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि फिल्ड हो। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि अगर मैंने ये आउटकम रखा है कि 5 साल में बच्चे को की रीडिंग स्किल्स इस लेवल पे होनी चाहिए, तो फिर हम ये प्लान करते हैं कि अगर 5 साल में इस लेवल पे होनी चाहिए तो ईयरली उसको कमोबेश इस लेवल से इस लेवल तक ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन उसमें कंटेंट क्या होगा, उसका डिलीवरी प्रोसीजर क्या होगा, वो यहाँ तय नहीं होता। यहाँ पे वो रास्ता तय होता है कि जिस रास्ते पे चल के आप ये आउटकम्स अचीव कर लेंगे। जब एक दफ़ा फ्रेमवर्क बन जाता है कि जी अगर आपको ये हासिल करना है, रीडिंग हासिल करनी है, तो आपको जो है वो स्टोरी बुक्स भी देनी पड़ेंगी, आपको जो है वो चैप्टर्स भी पढ़ाने पड़ेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशंस भी देनी पड़ेंगी। तो ये जब स्ट्रक्चर बन जाता है कि किस तरह से डिलीवर होना चाहिए, तो उस स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए फिर डिटेल डिज़ाइन जो कि कंटेंट एज वेल एज डिलीवरी मेथड्स पे मुश्तमिल होता है, वो बनाया जाता है। कंटेंट और डिलीवरी मेथड्स दोनों ही डिटेल में एक्सप्लेन की जाते हैं। अब ये वो स्टेप है जहाँ पे कि पूरी तरह से कोर्स डेवलप कर लिया जाएगा। यहाँ पे किताबें फ़ाइनल की जाएंगी, किताबों की एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की जाएंगी, वो एक्सरसाइजेस किस तरह से डिलीवर होंगी ये डिज़ाइन किया जाएगा। तो एक बड़ी डिटेल्ड और बहुत लेंथी काम होगा जिसमें कि आपको एक एक चीज़ जो है वो डेवलप करके फाइनल करके और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, विच इज़ द डिलीवरी स्टेप। हमारा मॉड्यूल 1 इसी से रिलेट करता है कि जब एक दफ़ा ये सारा काम हो गया तो अब इस कंटेंट को डिलीवर कैसे करना है। यूँ कह लीजिए कि ये हमारे फर्स्ट इन लाइन फ़ौजी हैं जिन्होंने डायरेक्टली जाके अपने महाज पे लड़ना है। और महाज क्या है कि हमें इन रियल सेंस एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, वाकई एजुकेट करना है। अब इसी हवाले से अगेन हम अपने मॉड्यूल के ऊपर डायरेक्ट जाने से पहले जो पहले कुछ जमा करना चाहते हैं मवाद आपके जहन में, उसमें दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। ये तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया ना आपको कि जब कोई डिज़ाइन होगा तो उस डिज़ाइन का फ्रेमवर्क बनेगा, उस फ्रेमवर्क के कंटेंट बनेंगे, उस कंटेंट की डिलीवरी होगी। ठीक है, ये जो स्टेप्स मैंने 3-4 स्टेप्स बताए ये जनरलाइज थे ना। लेकिन अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं MSES की, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इसको रेवोल्यूशनाइज करें, इसको लॉजिकल बुनियादों पे वापस कायम करें,
چونکہ اب یہ محض ایک روایتی انداز میں دیا جا رہا ہے، اور اگر ہمارے یہاں کوئی بھی ٹیچرس ٹریننگ کورس ہوتا بھی ہے جس میں سکھایا بھی جاتا ہے ٹیچر کو کہ ٹیچنگ تو ایسے ہوتی ہے، تو اس ٹیچر کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے کہ وہ ان نئے طریقوں کو اپلائی کر سکے، کیونکہ جو سسٹم ہے وہ تو روایتی ہے. نئے میتھڈالوجی دے بھی دیں گے، نئے انداز سے آپ کو ٹیچنگ سکھا بھی دیں گے، تو وہ آپ اپلائی کہاں کریں گے؟ میتھڈالوجی تو وہی پرانی ہے. تو اس لیے ہمیں گراؤنڈ زیرو سے پورا سسٹم نیا ڈیولپ کرنا پڑا، جو کہ ہم نے کیا. اور ہم نے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے وہ آبجیکٹیو یہ تھے کہ کسی طرح سے ہم بچے کو بائی دا ٹائم ہی پاسز ہیز سیکنڈری ایجوکیشن اور اراؤنڈ دیٹ، جو کہ ہم کلاس 6 سمجھ لیں، تو اس وقت تک بچہ نمبر 1 لٹریٹ ہو. اور لٹریسی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک ایسا بچہ جو کہ اگر انگلش پڑھے تو اس کو انگلش سمجھ میں آ رہی ہو. اگر وہ انگلش ریڈنگ پڑھ رہا ہے، انگلش ریڈنگ کے ٹاپک کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ریڈنگ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ کلاس 6 کے جو چیپٹرز ہیں بس وہ چیپٹرز ہی اس کو پڑھنے آتے ہوں، بلکہ انگلش لینگویج ریڈ کر سکے. اگر اس کو رائٹنگ سکھائی گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بک 6 کے چیپٹرز کے سوالوں کے جواب ہی لکھنے آتے ہوں، بلکہ وہ اس سٹینڈرڈ کی جس سٹینڈرڈ کی اس کو سکھائی گئی ہے انگلش ان جنرل لکھ سکے. یہی اردو میں ہوگا، یہی اور سبجیکٹس میں ہوگا، میتھس میں ہوگا، کہ جو کچھ اس کو سکھایا گیا ہے اس کی بکش نالج نہ ہو اس کے پاس خالی، بلکہ وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہو. اس کو ہم لٹریٹ ہونا کہیں گے. نمبر 2، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے اگر ہم بچے کو سیلف لرنر بنا دیں تو وہ بچہ اپنی سوسائٹی میں زیادہ بہتر طریقے سے آپریٹ کر سکے گا، زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا. کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے سامنے نئے سے نئے ایونیوز ایجوکیشن اور لرننگ کے آ رہے ہیں. ہم کسی بھی پروفیشن کو بھی چوز کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں اس کی جو پوری سیٹ آف نالج ہے وہ ریوائز بھی ہوتی جا رہی ہے، وہ گرو بھی کرتی جا رہی ہے، اور بعض اوقات وہ پوری کی پوری چینج بھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی بچہ سیلف لرنر کیپیبلٹیز ہولڈ کرے گا تو اپنی لائف لانگ لرننگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، وہ ڈپینڈنٹ نہیں رہے گا کہ مجھے اسکول ہی اور ٹیچر ہی اور پیرنٹس ہی پڑھائیں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں. تو ایک سیلف لرنر وہ بچہ ہے جو کہ اس بات کا ایکسپیرینس رکھتا ہے کہ لرننگ خود سے کیسے کی جا سکتی ہے. اب ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ آپ ہمارے جو دوسری ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ سیلف لرننگ کیوں ہم نے چوز کیا ایز این آبجیکٹیو، تو اس میں ایکسپلینڈ ہیں یہ ساری باتیں. چونکہ ہمارے کورس کا بنیادی مقصد یہ ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس کو جسٹ ایز اے ریفرنس ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا کہ ہم حاصل یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو فریم ورک ہم نے بنایا وہ کچھ ایسا ہے کہ پہلے ہم نے یہ کانسیپچولائز کر لیا کہ ہم کو دینا کیا ہے. کیا دینا ہے؟ سیلف لرننگ اور لٹریسی. اس کا فریم ورک بنایا گیا کہ کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، ان سبجیکٹ کے اندر کیا بیسک ایلیمنٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹیلڈ اس کا ڈیزائن بنایا کہ اس میں چیپٹرز کون سے ہوں گے، اس کے اندر کون سی کتابیں ہوں گی، اس میں کون سی ایڈیشنل ریڈنگ سپورٹ مٹیریل ہوگا. جہاں ہمیں اپنی کتابیں خود بنانی پڑیں وہاں ہم نے اپنی کتابیں خود بنائیں. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ ابھی جہاں رکا ہے یا ابھی جہاں موجود ہے اس میں مسلسل اپگریڈیشن اور امپرومنٹس آتی رہیں گی، کیونکہ انسان بھی مسلسل اپگریڈ ہو رہا ہے، سوسائٹی اپگریڈ ہو رہی ہے. تو اسی کے حساب سے آہستہ آہستہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرتا رہے گا سسٹم. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک کنٹینٹ بنا کے یہ سوچ لیا کہ بس اب یہ آگے آنے والی تمام نسلوں کے لیے پورا ہے، تو وہیں سے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آپ کا سسٹم آگے جا کے فیل ہو جائے گا. کیونکہ پچھلا سسٹم بھی اسی وجہ سے فیل ہوا تھا کہ ایک جگہ فائنل کر کے اس کو سٹیل کر دیا گیا تھا. ہم تو ایون یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آؤٹ کم کے ڈیسیجنس ہم نے لیے تھے اور کنسیپچولائز کیے تھے کہ یہ آؤٹ کم حاصل ہونا چاہیے، ان میں بھی ریویژن پاسبل ہے. کیونکہ ہم بنی نوع انسان آہستہ آہستہ
ڈیولپ ہو رہے ہیں اور تبدیل ہو رہے ہیں، ہماری ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے تعلیم کو بھی اسی حساب سے تبدیل ہونا چاہیے. تو ہم نے کنٹینٹ ڈیزائن کر لیا، ڈیلیوری میتھڈز ڈیزائن کر لیے، پورا طریقہ بنا لیا کہ یہ بچہ اگر اس کو یہ حاصل کرنا ہے تو وہ ایسے حاصل کر سکے گا. اور یہ ہم نے بند کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنائے، بلکہ جن لوگوں کو یہ بنانا تھا ان کو ہم نے وہ تختہ مشق دیا، وہ بچے دیے اور بہت سارے سال دیے، جس میں کہ وہ ان میتھڈس کو ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو ڈیولپ کرتے. انہوں نے کر کے دیکھا، ایک طریقہ اپنایا، دوسرا طریقہ اپنایا، یہاں تک کہ جو کام کر رہا تھا ان میتھڈس کو آہستہ آہستہ ہم نے اڈاپٹ کرتے چلے گئے، اور ہمارا یہ ڈیلیوری میتھڈس ہیں وہ فائنل ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو جو بھی آؤٹ کم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سنگل پوائنٹ سے وہ نہیں ہو سکے گا، یا یوں کہیں کہ ایک ٹیچر کے ذمہ داری میں یہ سب کچھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو جو ٹیچنگ پروسیس ہے اس کو ہم نے توڑ دیا، اور اب مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، اور کام بٹ جانے کی وجہ سے ہر شخص اپنے کام پہ زیادہ فوکس کر پا رہا ہے. یہ کام کسی اور کا ہے جس کا اسی سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہو، یہ کام کسی اور کا ہے، یہ کام کسی اور کا ہے، اور یہ ہے وہ شخص جو کلاس میں کھڑا ہوا ہے، جو ڈیلیوری کر رہا ہے. اچھا، اس پورے پروسیس کو مسلسل مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کی ضرورت ہے، تاکہ فیڈ بیک دیا جا سکے اوپر والوں کو کہ بھئی جو آپ چاہ رہے تھے وہ ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو پا رہا تو تبدیلی چاہیے. جو آپ چاہ رہے تھے وہی صحیح ہے یا نہیں ہے، وہی صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی تبدیلی چاہیے. تو یہ فیڈ بیک مسلسل جو ہے وہ ہماری جو ٹاپ آف دی آرگنائزیشن ہے وہاں تک جاتا رہے گا. تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر کسی ٹیچر کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بھائی کورس ڈیزائن ہو چکا، فریم ورک ڈیزائن ہو چکا، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا کہ آپ کو کیا کروانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، اب آپ کو صرف ڈیلیور کرنا ہے اس کو. تو دس مینس کہ ایک بہت بڑی آسانی ہم دے دیتے ہیں ٹیچر کو، کہ اس ٹیچر کو ان پروسیسز کو فالو کرنا ہے جو کہ یہاں ڈیزائن کیے گئے تھے. اب اس کو نئے سرے سے نہیں سوچنا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اردو ایسے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں انگلش ایسے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یس، جب وہ ڈیلیور کر رہا ہوگا گیون پروسیسز کی مدد سے، اور وہاں پہ اس کو کوئی کمی محسوس ہوگی تو وہ یقیناً اس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے تھرو فیڈ بیک آگے پہنچائے گا، اور اس سے یقیناً اس پورے پروسیس میں تبدیلی آئے گی. لیکن یہ ٹیچر ہر وقت پہلے یہ نہیں سوچے گا کہ میں پہلے کورس تو ڈیزائن کر لوں، پہلے میں کنٹینٹ ڈیزائن کر لوں، کیونکہ نارمل سسٹمز میں جو کانسیپچولائزیشن والے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ کنٹینٹ اٹھا کے ٹیچر کو پکڑاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بس اب ہمیں اس سے ڈیلیور کر کے دو. کیسے ڈیلیور ہوگا وی ڈونٹ نو، ٹیچر تو تم ہو، تم سوچو، تم پلان کرو، تم ڈیزائن کرو، تم اپنے بارے میں اور بچوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، تو یہ سارا کام تمہارا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو دو ٹکڑوں میں توڑ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کلاس میں کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس یہ بوجھ نہیں ہوتا کہ وہ پلان بھی کرے گا، سوچے گا بھی، ڈیزائن بھی کرے گا، اور پھر ڈیلیور بھی کرے گا. یہ دو الگ الگ مستقل ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے الگ الگ بانٹ دیا. کیا آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں جو پلان کریں گے، جو ڈیزائن کریں گے؟ جی آپ ہو سکتے ہیں شامل. آپ آہستہ آہستہ گرو کریں گے تو آپ وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنی ٹریننگ کو بہت سارے ماڈیولز میں توڑا ہے. تو ہمارا پہلے ہی جو انٹری پوائنٹ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، دا پرسن ہوز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. اور ہم اب سے اس کو کیا کہیں گے؟ ہم ان کو کہیں گے دے آر دی کلاس فیسیلیٹیٹرز. ٹھیک ہے، کلاس فیسیلیٹیٹرز کی پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کلاس فیسیلیٹیٹر کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ وہ کیا پروسیس ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو اس کو کلاس میں جا کے ریپلیکیٹ کرنا ہے.
تو یہ پروسیس اس کو کون سمجھائے گا؟ جو کورس ڈیزائن کرنے والے ہیں، جن کو کہ ہمارے یہاں سبجیکٹ ہیڈز کہا جاتا ہے، اور جو ڈلیوری سپروائزرز ہیں، وہ اس بات کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا اس میں ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ بات ڈیزائن کی ہے، تو وہ آپ کو اچھی طرح سے یہ پروسیس سمجھائیں گے کہ آپ کلاس میں جا کے آپ کو کرنا کیا ہوگا، پہلے یہ کیجئے، اسٹیپ 1 یہ ہے، اسٹیپ 2 یہ ہے، اسٹیپ 3 یہ ہے، اسٹیپ 4 یہ ہے، اسٹیپ 5 پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اسٹیپ 6 پہ آپ اس کو مانیٹر اور ایویلیٹ کرنے کے لیے یہ فیڈ بیک فارم فل کر دیجیے۔ اگر آپ نے یہ اسٹیپس فالو نہیں کیے اور آپ اس کوشش میں پڑ گئے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ٹیچر ہوں، میں اس سبجیکٹ کو اپنے حساب سے ڈلیور کرتا ہوں، تو اس کیس میں پھر یہ ہمارا پورا جو ماڈل ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس ماڈل کی کامیابی کے لیے ہمارے ٹیچر کو تھوڑا سا ضبط کرنا پڑے گا، ہمارے کلاس فیسیلیٹیٹر کو تھوڑا سا ضبط کرنا پڑے گا، اور وہ فوکسڈ رہے گا ان پروسیسز پہ۔ اس کا اصل کام بچے کو خود سے کچھ سکھا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل کام اس سے اوپر والے کا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اس پروسیس کو سمجھے جو اس کو سبجیکٹ ہیڈ سمجھا رہے ہیں، اور اس پروسیس کو کر کے دکھا دے۔ بالکل ایسے ہی کہی سمجھیے کہ مجھے ایک گاڑی بنوانی ہے اپنی طرف سے، اور میں بہت بڑا ڈیزائنر انجینئر ہوں، میں بہت محنت کر کے ایک زبردست ڈیزائن لے کے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہینڈز آن کام کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کو اٹھاؤں، کیونکہ میں تو ڈیزائنر ہوں، میں ہاتھ سے کام تو نہیں کرنا جانتا، لیکن میں ڈیزائن اچھا کر سکتا ہوں۔ تو میں ہاتھ سے کام کرنے والے ایک صاحب کو لیا، ان سے کہا کہ آپ مجھے گاڑی بنا دو، اور میں نے ان کو اپنے بلو پرنٹس، اپنا ڈیزائن دے دیا۔ تو اب ان بنانے والے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ گاڑی کیسی ہونی چاہیے تھی، اس میں یوں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنے ہی ذہن سے ایک نئی گاڑی بنا دے، بلکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جیسے گاڑی ڈیزائن کی گئی ہے ویسے ہی پروڈیوس کر کے دے دے۔ اپنا دماغ نہ استعمال کرے اس بات میں کہ یہ ڈیزائن ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یس، جب آپ گاڑی پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار آپ نے جو باڈی بنائی ہے نا، اس میں ٹائرز مجھے لگ رہا ہے کہ سائز آپ نے تھوڑا چھوٹا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے چلنے میں پرابلم ہو۔ تو یہ کام آپ کا ہو گیا، آپ نے ڈیزائنر کو بول دیا، اب ڈیزائنر اس کو نوٹ کرنا شروع کر دے گا، اور وہ مستقل اس کے کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ نوٹس کرتا رہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ پھر ڈیزائن میں بہتری لے آئے۔ تو وہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ کوئی تبدیلی پرومپٹ کر سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ اسی کو دیں گے۔ تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ ہیڈ سے اور اپنے جو سپروائزر ہیں، جو ٹیچنگ سپروائزر ہیں، ان سے سمجھیں گے کہ جی ہمارا وہ پروسیس ہے کیا جس کو کہ ہم نے فالو کرنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی جان نہ چھوڑیں کہ نہیں تھوڑا سا مجھے ابھی اور اس میں گائیڈ کیجیے، مجھے ابھی کلیئر نہیں ہوا۔ جب آپ یہ پروسیس سمجھ لیں گے، چونکہ ہر سبجیکٹ کا ایک الگ پروسیس ہے تو میں یہاں ابھی نہیں ڈیفائن کر رہا، اس کے لیے ہم نیکسٹ ماڈیولز میں بات کریں گے، جب ہم انگلش کو الگ سے ڈسکس کریں گے، اردو کو الگ سے ڈسکس کریں گے، میتھس کو الگ سے ڈسکس کریں گے، سائنسز کو اور آرٹس کو الگ سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے اپنا پروسیس اچھی طرح سے سمجھ لیا، اور اب آپ پہنچ گئے کلاس میں۔ آپ کے پاس جو مٹیریل ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو دینے کی ذمہ داری ہے سبجیکٹ ہیڈ کی۔ آپ کے پاس جو کنٹینٹ ہونا چاہیے تھا، کوئی ویڈیوز ہونی چاہیے تھیں، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے کلاس میں کھڑے ہونے کے لیے، ایون آپ کو کلاس میں کھڑے ہونے کے لیے جو ہارڈ ویئر چاہیے، جو فزیکل مٹیریل چاہیے، وہ ڈیلیور کرنا بھی ذمہ داری ہے سبجیکٹ ہیڈ کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مٹیریل آپ ہی کی مدد سے بنوائے تاکہ آپ کا بھی ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہوتا رہے، لیکن پرائمریلی وہ ذمہ داری سبجیکٹ ہیڈ کی ہے۔ سبجیکٹ ہیڈ نے آپ کو تمام ٹولز دے دیے، طریقہ کار بتا دیا، مٹیریل دے دیا، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ خود اس پروسیس سے ایک دفعہ اپنے آپ کو گزاریں گے۔ تو آپ ایک ڈیمو کریں گے ہمیشہ، جب تک کہ آپ کو پورا 1 سال نہیں ہو جاتا، یعنی آپ سارے مٹیریل سے گزر نہیں جاتے، آپ ہمیشہ اس مٹیریل کا ڈیمو کر کے سبجیکٹ ہیڈ کو سینڈ کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ سبجیکٹ ہیڈ یہ سمجھ لے گا کہ آپ اس پروسیس کو بھی سمجھ گئے ہیں، اور جو آؤٹ کم اس سے سبجیکٹ ہیڈ نکالنا چاہتا ہے آپ اس کو بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو پہلا کام آپ کا یہ ہوگا، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہوگا کہ جب آپ پروسیس کو سمجھ گئے ہیں
تو اس پروسیس کا ڈیمو آپ کو ہر دفعہ دینا ہوگا. جیسے چیپٹر 1 دیا گیا، چیپٹر 1 آپ کی ہینڈ اوور کیا گیا، آپ چیپٹر 1 میں جو کام اپنے بچوں سے کروانا ہے اس کام کا ڈیمو آپ خود سے اپنے اوپر کر کے سبجیکٹ ہیڈ کو دیں گے. اس کے لیے میڈیم سبجیکٹ ہیڈ مختلف رکھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کہہ کہ مجھے آڈیو بھیجیے اپنی، ہو سکتا ہے آپ سے کہہ مجھے اپنی ویڈیو بھیجے، ہو سکتا ہے آپ سے کہہ کہ یہ ایکسرسائزز بائی ہینڈ سالو کر کے مجھے اس کی پکچرز بھیجیے. تو یہ ہر سبجیکٹ ہیڈ آپ کے ساتھ اپنے طور پہ طے کرے گا. آپ نے ڈیمو دے دیا، اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش تھی تو امپرومنٹ بتا دی گئی، اور وہ جب اوکے ہو گیا کہ یس اب آپ آگے جا سکتے ہیں، تو اب آپ کلاس میں کھڑے ہو گئے. دس از دا نمبر 2 اینڈ دس از نمبر 3. اب جب آپ ان کلاس ایز اے فیسیلیٹیٹر کھڑے ہو گئے، فیسیلیٹیٹر کا مطلب ہی جو اس پروسیس کو رن کرنے میں ہیلپ کرے جو کہ سبجیکٹ ہیڈ نے ڈیزائن کیا ہے. جب آپ ان کلاس کھڑے ہو گئے تو سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ کے کرنے کا ہے، سب سے امپورٹنٹ کام جس پہ کہ آپ کا نشانہ لگا تو آپ کامیاب ہوں گے، وہ ہے ایک کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ بنانا. اگر آپ کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ نہیں بنا سکے تو ہمارا پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکے گا، ہمارا پروسیس کامیاب نہیں ہو سکے گا، آپ ایک کامیاب سبجیکٹ فیسیلیٹیٹر نہیں بن سکیں گے. اپنے آپ کو ایسا سمجھیے کہ جیسے کہ ہم نے ایک ڈرامہ تشکیل دیا، وہ ڈرامہ، اس ڈرامے کے ڈائلاگس کسی اور نے لکھے ہیں کیونکہ وہ ڈائلاگ لکھنے میں ایکسپرٹ ہے، اس کی ڈائریکشنز کوئی اور دے رہا ہے کیونکہ وہ ڈائریکشن میں ایکسپرٹ ہے. آپ کا رول ہے ایکٹر کا، اور ایکٹر تب کامیاب ہوگا جب اس کی ایکٹنگ میں جان ہوگی. تو جب لرننگ انوائرمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو لرننگ انوائرمنٹ اگر کنڈیوسیو نہیں ہوگی، یعنی ایسی لرننگ انوائرمنٹ آپ نہ بنا سکے جہاں پہ کہ بچہ شوق سے خوشی خوشی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہو، تو تب تک آپ اس پروسیس کو کامیاب نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیے، ہم نے تعلیمی نظام کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ پہلے کلاس میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک ٹیچر کو بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی تھیں. وہ بیچلرز اور ماسٹرز کرے گا، اتنے سارے سبجیکٹس پڑھے گا، ہر سبجیکٹ کی ان ڈیپتھ نالج حاصل کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ پڑھانا کیا ہے. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کی نالج سبجیکٹ ہیڈ کے پاس ہے. جو کلاس فیسیلیٹیٹر کھڑا ہے اس کو صرف یہ کرنا آ جائے کہ بچوں کو سنبھالتے کیسے ہیں، سادہ الفاظ میں بچوں کو کیسے تیار کرتے ہیں کہ وہ سیکھنے، خوشی خوشی سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. بچے ایسا ماحول کیسے دیا جائے کہ بچے شوق سے کلاس میں آیا کریں اور ان کا دل چاہے کہ مجھے کلاس میں جانا ہے. تو اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب ٹیچر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے، ہر صورت کتاب ختم کرانی ہے، تو ظاہر ہے وہ کھڑا ہوگا، اس کو پتہ ہے آج کے دن چیپٹر 1 پورا ہونا ہے، نہیں پورا ہوگا تو میرے مارکس کٹیں گے، یا مجھے جو ہے وہ پرفارمنس میری گیج کی جائے گی اس زاویے سے. تو وہ کھڑا ہو کے کھٹا کھٹ سوالوں کے جواب اتارے گا بورڈ پہ، بچوں سے کہے گا بس یاد کرو اور امتحان دو. جب ٹیچر کو پتہ ہوگا کہ میری بنیادی طور پہ میری جو ججمنٹ ہے، مجھے جو جانچا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ میری پروموشن ہوگی، وہ یہ ہے، کنٹینٹ کے بارے میں پھر وہ خود فائٹ کرے گا کہ بھائی اگر آپ کو مجھ سے کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہیے ہے تو دکھائیے یہ کنٹینٹ میں کنڈیوسیو انوائرمنٹ کیسے پروڈیوس کروں میں. یا تو آپ خود مجھے وہ پروسیس سکھائیے، یا پھر مجھے کنونس کیجئے کہ یہ کیسے ہو سکے گا. آپ نے مجھے کہا کہ ایک بورنگ سا ایسے ہے، بچوں کو یاد کرا دو، تو ساتھ میں پھر سبجیکٹ ہیڈ کو یہ بھی آپ کہیں گے کہ اگر میں بورنگ سا ایسے بچوں کو یاد کرانے کھڑی ہوں گی یا کھڑا ہوں گا تو یہ انوائرمنٹ کہاں لرننگ کنڈیوسیو انوائرمنٹ رہی، جس کی کچھ بنیادی باتیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو. کنڈیوسیو انوائرمنٹ کس کو کہیں گے؟ وہ دلچسپ انوائرمنٹ کہاں ہوئی جہاں بچے شوق سے اچھل اچھل کے مزے مزے سے چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو یوں جب آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہوگا کہ آپ کا بنیادی کام یہ ہے، آپ کا بنیادی کام چیپٹر 1 پڑھانا نہیں ہے، آپ کا بنیادی کام ایٹ آل ٹائمز اپنے لرننگ انوائرمنٹ کو اچھا، خوشگوار اور ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار، نئی باتیں کرنے کے لیے تیار ماحول چاہیے آپ کو.
تو پھر آپ کنٹینٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور یہ خوبصورتی ہے ہمارے اس ڈیزائن کی کہ ہم ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ کا سبجیکٹ ہیڈ ہمیشہ اوپن ہوگا, آپ اسے ڈسکس کریں. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ایسے ڈیلیور نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو مزہ بھی آئے, اور پھر سبجیکٹ ہیڈ آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھو کتنے مزے سے یہ ٹاپک ایسے ڈیلیور کر دیا گیا. تو یہ گائیڈ لائن آپ کو چاہیے ہوگی. اگر آپ پہلے سے ایک ٹرینڈ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں تو آپ کو یہاں ہیلپ چاہیے ہوگی کہ کیا یہ ٹاپک بھی بچوں کو بہت مزے سے پڑھایا جا سکتا ہے, اور آپ کو سمجھایا جائے گا کہ جی ہاں یہ ٹاپک بھی پڑھایا جا سکتا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے بالکل کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں کہ سبجیکٹ ہیڈ کہے کہ اوکے میں اپنے پاس کریکشن کرتی ہوں یا کرتا ہوں, اور اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں تاکہ یہ مزید انٹرسٹنگ ہو سکے ٹاپک. تو یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے. وہ آپ کو زیادہ تر سمجھا رہے ہوں گے, لیکن آپ کے فیڈ بیک سے بھی چیزوں میں کچھ تبدیلی آئے گی. دوسرا, آپ اس بات پہ بھی فائٹ کریں گے پھر کہ یہ جو کنٹینٹ کا سائز آپ نے دیا ہے, آپ کنٹینٹ کے سائز اور نیچر دونوں پہ فائٹ کریں گے. نیچر کی بات تو میں نے ابھی کی کہ کیا بورنگ سائز سے دے دیا, یہ کیا لیٹر دے دیا, اس میں کیسے بچے خوش ہوں گے. تو یہ تو آپ کریں گے ہی. آپ سائز پہ بھی ضرور بات کریں گے. آپ کہیں گے کہ جب آپ نے مجھ سے کہا کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائیے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہر وقت مینٹین رکھنے کے لیے تو مجھے مختلف ایکٹیویٹیز ایسی کروانی ہوں گی کہ پھر جو آپ کا لیسن کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو اس ظاہر ہے یہ ساری باتیں سبجیکٹ ہیڈز آلریڈی جانتے ہیں, اور وہ اسی بنیاد پہ آپ کو لیسن سائز اسائن کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی جب آپ کلاس میں ڈیلیور کر رہے ہوں گے تو آپ یہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ یہ لیسن سائز اس طرح کے انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ ہے. تو آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جب ان کلاس کھڑے ہوں گے تو آپ کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی, سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ پروسیس کو فالو کریں, اور وہ پروسیس ایسے فالو ہونا چاہیے کہ کلاس میں ایک موٹیویٹنگ, ایک ہیپی, ایک کنڈیوسو, جس میں کہ سب شوق سے پڑھ رہے ہوں, لیکن لاسٹلی ڈسپلنڈ انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اب اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. کنڈیوسو انوائرمنٹ جب ہم کہیں گے, یعنی ایک ایسی انوائرمنٹ جس میں کہ تعلیم زیادہ بہتر طریقے سے دی جا سکے گی, جس میں لرننگ زیادہ بہتر طریقے سے بچہ سیکھ سکے گا. اس میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے لیکچر میں, آپ کی تعلیم دیتے وقت سب لوگ انکلوڈڈ ہوں, سارے بچے انکلوڈڈ ہوں. بہت جلدی, بہت آسانی سے ٹیچر اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے کہ جو بچہ زیادہ سر ہلا رہا ہوتا ہے, جس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے, جو زیادہ صاف کپڑے پہن کے آیا ہوتا ہے, جس کی شکل اچھی ہوتی ہے, جس کی بات کرنے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے, خود بخود آپ ان بچوں کو اچھا بچہ سمجھ کے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر پا رہے ہوتے ہیں, اور ان سے آپ اریٹیٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ بعض اوقات ان کی کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو آپ کو ان کی ناگوار گزری ہو, ان کے بیٹھنے کے انداز سے, ان کے کپڑوں کی صفائی سے, ان کی شکل سے, ان کے رنگ سے, ان کے فیملی بیک گراؤنڈ سے, ان کے ہوم ورک کرنے کے انداز سے, ان کی رائٹنگ سے, کسی بھی وجہ سے آپ کے دل میں ان کے لیے ہلکا سا بھی باعث کریٹ ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ بچہ ایک پرابلم چائلڈ لگنے لگتا ہے, اور اس کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس یا شرارتیں آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرنے لگتی ہیں. اور جہاں کسی بچے کو محسوس ہوا کہ ٹیچر اس سے اریٹیٹ ہو رہا ہے, تو پھر تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے توجہ حاصل کرنے کے لیے یہی کرنا چاہیے, کیونکہ بچے کو لازماً جو چیز چاہیے ہے سب سے زیادہ, اور شاید آپ لوگوں کو بھی, وہ توجہ چاہیے. they need attention. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہر ایک کو انکلوڈ نہیں کریں گے اپنی توجہ میں,
تو جو آپ کی توجہ میں انکلوڈیڈ نہیں ہوگا وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کو اس سے اریٹیشن ہوگی۔ تو ایک انکلوزیو اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے کے لیے پہلی شرط ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ آپ کو ہر ایک کو انگیج کرنا ہے۔ جب آپ سوال پوچھیں ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا، تو اس بات کو انشور کریں کہ ہر دفعہ ایک الگ نام لے رہے ہوں آپ، اور باری باری ہر ایک کے نام کو انگیج کریں تاکہ سب کو لگے کہ ہم بھی اس کے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کسی سے پوچھیں ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا، اور کسی سے آئی کانٹیکٹ بنائیں، کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو اس بات کو انشور کریں کہ آج کے دن آپ نے ہر ایک بچے سے باری باری آئی کانٹیکٹ بنایا تھا، پہلی بات۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بچے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، بچے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچوں کو لگے کہ ہم سب مل کر سیکھیں گے، یعنی بچے یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر ہمیں کچھ پڑھا رہی ہیں، بلکہ ٹیچر کتنی اچھی ہیں یا ٹیچر کتنے اچھے ہیں، اور آج ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مل کے سیکھتے ہیں۔ تو کچھ باتیں جو بتائی جا رہی ہوں گی، وہ ٹیچر چونکہ بڑے ہیں تو ان کو بات زیادہ پتہ سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے، تو کچھ باتیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا، بچوں آپ میں سے کوئی سمجھا سکتا ہے کیا، کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو لرن کرنے کے لیے؟ تو جب آپ لرن ٹوگیدر کی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو سیلف لرننگ کے راستہ کھولیں گے، بچے کو اس بات کا کانفیڈنس آئے گا کہ یہ تو ہم لوگ خود سے مل جل کر سیکھ رہے ہیں۔ تو لرننگ ٹوگیدر آپ کی کلاس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہونا چاہیے، بچوں کو باقاعدہ یہ فیل ہوتا ہو ہر کلاس میں کہ ہم لوگ مل کے کچھ ایکسپیرینسز ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم مل کے سیکھتے ہیں، اور وہ جو کنٹینٹ اس کو دیا جائے گا اس کنٹینٹ کو کہ ہر اسٹیپ پہ آپ ایسے سوچیں گے جیسے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اب کیا کیا جائے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے؟ تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ ذرا سمجھائیے گا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا سمجھ میں آیا، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس بات کا ایک اس لفظ کا ایک جملہ تو یہ بن سکتا ہے، اور کیا بن سکتے ہیں، کوئی ہیلپ کرے میری۔ تو بچوں کو ایسا لگے کہ یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے، ایک جوائنٹ بلڈنگ ہے، ایک جوائنٹ اسٹرکچر ہے، کہ ہم نے مل کے کہا گیا کہ آپ نے ایک عمارت تعمیر کرنی ہے، ڈیزائن دے دیا گیا ہے، تھوڑا سا مس بناتی ہیں اور کافی سارا ہم سے بھی ہیلپ لیتی ہیں، اور اس طرح سے ہیلپ لیتی ہیں جیسے کہ ہم محسوس کرا رہی ہوں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو لرننگ ٹوگیدر کے انوائرمنٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر سوال کرنے کا حوصلہ ہونا، جب تک کوئی بچہ سوال نہیں کر سکتا، تب تک وہ سیلف لرنر نہیں بن سکتا۔ تو آپ کو بچے کو انکریج کرنا ہے کہ وہ سوال کرے۔ اب وہ سوال بعض اوقات بچے خود کرتے ہیں، ٹیچرز پوچھتے ہیں ہاں بھئی اینی کویسچن، تو یہ سوالوں کی انکریجمنٹ نہیں ہے۔ سوالوں کی انکریجمنٹ یہ ہے کہ خود سے بچوں کے ذہن میں پہلے سوال ڈالے جائیں، جیسے کہ ٹیچر خود سے یہ سوچے کہ یہ بات جو مجھے اس ویڈیو میں نظر آئی، اس سے میرے ذہن میں ایک سوال بنتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ ویل مچھلی اتنی بڑی کیسے ہو گئی، یہ سوال آتا ہے میرے ذہن میں۔ تو اس سوال آنے کے خیال کو ٹیچر بچوں کو انکریج کرے کہ یہ تو بڑا اچھا خیال ہے، ٹیچر کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ اس سے ہنٹ لے کر، جیسے کہ ٹیچر خود پوچھے آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی ایسی کوئی بات، اور اس ہنٹ کو لے کر اگر کوئی بچہ سوال لے کر آئے تو اس کو خوب انکریج کیا جائے کہ ارے واہ کیا بات ہے۔ سوال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر دفعہ اسی مومنٹ پہ اس کا جواب بچے کو مل جائے گا، یہ بھی ساتھ ہی کا پروسیس ہے کہ سوال ہونا ان اٹ سیلف ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس دن مل سکے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسا سوال ہو جس پہ کئی دن لگ جائیں جواب ڈھونڈنے میں، یا سال یا پوری عمر، کیونکہ اصل زندگی تو ایسی ہی ہے۔ کتنے ہی سائنٹیفک کوسچنز ہیں جن کے ہم کئی دہائیوں سے سوال جواب تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو سیلف ڈسکوری، جب ہم مل کے میوچول سیلف ڈسکوری کے راستے پہ چلے ہیں تو
اس میں ایسے بہت سے سوال بھی آئیں گے جن کے جواب ہمیں نہیں پتہ ہوں گے، تو یہ بات بھی ہمیں شروع سے اسٹیبلش کرنی ہے کہ ہم جواب ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں مل جائیں، ہو سکتا ہے آج ہی مل جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملیں، ہمیں سرچ کر کے آنا پڑے، تو آپ بھی گھر جا کے سرچ کیجیے گا، میں بھی گھر جا کے سرچ کروں گا اور دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں جواب مل جائے۔ پھر بڑا مزہ آئے گا کہ اگر ہم ان جوابوں کو آپس میں شیئر کریں گے کہ ہمیں یہ جواب ملا۔ ایک ایسا ٹیچر نوئنگ آل، بس مجھے ہی پتہ ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ سیلف لرنر نہیں بنا سکے گا۔ تو لرننگ ٹوگیدر اینڈ انکریجمنٹ آف کوشچنز مل کے جو ہے وہ، اور اس بات کو آپ کو مانیٹر کرنا ہے کہ آپ کی کلاس میں بچے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ان پوائنٹس میں سے ہے جن کی بنیاد پہ کہ آپ مانیٹر کیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک سب ٹاپک ہے کہ کریج فار مسٹیکس پیدا کرنی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ ونس اگین بائی ایگزامپل۔ غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ کچھ بھی نیا کریں گے تو اس میں غلطی بہت زیادہ ہوگی تبھی صحیح ہوگا۔ باقاعدہ ایک ایسے کورس سے گزارنا پڑے گا بچوں کو کہ آپ کچھ غلط کرتے ہوں، پھر آپ کہیں میں نے پہلی کوشش کی تھی نا تو تھوڑا سا اچھا نہیں ہوا، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، اب بہتر ہو گیا۔ کیا خیال ہے بچوں، پہلے سے بہتر ہے نا؟ چلو میں اور کوشش کرتا ہوں، ہاں اب کافی بہتر ہو گیا۔ تو پہلی کوشش میں غلطی کے بہت چانسز ہوتے ہیں، اس بات کو انکریج کیا جائے بچے کو کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بچوں کو یہ سمجھائیں گے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، ان کی ایفرٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے کوشش تو بہت کی بھائی، اسی پہ ہم بہت خوش ہیں، لیٹس کلیپ ٹوگیدر فار آور سیلوز۔ ہم اپنے آپ کو چیئر کرتے ہیں کہ ہم نے آج کوشش بہت کی، جیسا بھی بنا کوشش تو خوب کی۔ تو اور اسی بنیاد پہ ہم ہوم ورکس بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر بچے نے ایفرٹ کی ہے تو ہمارے حساب سے اس کو فل مارکس دیے جائیں گے، اگر بچے نے ایفرٹ ہی نہیں کی تو ہم اس پہ محنت کریں گے کہ ایفرٹ کیوں نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، اس پہ ہم کام کریں گے۔ وہ پھر ایک اور اگلا ٹاپک ہے ہمارا۔ لیکن آپ کو نہ صرف یہ کہ کوسچنس کو انکریج کرنا ہے، کوسچنس کے ڈسکریج ہونے کی ایک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ میں غلط سوال پوچھ رہا ہوں، میرا بیوقوفی کا سوال ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کو خود بعض اوقات بیوقوفی کے سوال پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے، یا چلتے چلتے کلاس کے دوران، یہ کیا ہوتا ہے بھائی، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ دانت کیوں نہیں ہے اس کے اتنے بڑے بڑے، یہ سانپ کے جو ہے وہ کان کیوں نہیں ہوتے، ایسے ہی۔ اب چلیے یہ سوال بیوقوفی کا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض لیولز پہ بعض سوال ہمیں لگتا ہے کہ بچکانا ہے، لیکن کسی اور لیول پہ جا کے دیکھیں تو وہ سوال بالکل ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہت ہی بڑے بڑے امپورٹنٹ سوال کسی آپ سے بڑے کو بچکانا لگتے ہوں۔ تو یوں سوالوں کے درمیان ہی یہ بات مزید بچوں کو انکریج کی جا سکتی ہے کہ سوال کوئی بچکانا نہیں ہوتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لرننگ پروسیس میں ہر چیز ایک ایکسپیرینس ہے، ایک پازیٹیو ایکسپیرینس ہر چیز ہی ہے، چاہے وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ غلطی سے ہم نے سیکھا کہ اوکے ایسے نہیں ہوگا، کسی اور طریقے سے ہوگا۔ تو اس میں مزید ہم وقت لگانے کے بجائے امید ہے کہ بات سمجھا چکے ہوں گے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی پوائنٹ پہ چلیں گے۔ ایز اے ٹیچر، ایز این ایکٹر، ایز اے فیسیلیٹیٹر، آپ کو بچوں کے لیے چارمنگ ہونا ہے۔ آپ اس کلاس کے لیڈر ہوں، آپ اس پیک کو لیڈ کرتے ہوں، سب آپ کی طرف دیکھتے ہوں، آپ سے بات کرنے کا ان کا دل چاہتا ہو، آپ کسی کی طرف دیکھیں تو ان کو اچھا لگتا ہو، تو آپ کا ڈریس اپ اچھا ہونا چاہیے۔ اب ڈریس اپ اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے کلچر سے بیونڈ جا کے ڈریس اپ کریں، صاف ستھرے ہوں، اچھے لگ رہے ہوں، آپ اچھے ہولیے میں ہوں، ہاتھ منہ دھلا ہوا ہو آپ کا، یعنی اچھے اپیئر ہو نا، آپ کی اپیئرنس اچھی ہو، پازیٹیو اپیئرنس ہو آپ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی کسی کو کب زیادہ پسند کرتا ہے، جب وہ اس کو پسند کرتا ہے، جب اس سے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے پازیٹیو فیڈ بیک دے گا، تو آپ بچوں کو خاص طور پہ بار بار اپریشیٹ کریں، ان چیزوں پہ بھی جو اسٹڈی ریلیٹڈ ہیں، ان چیزوں پہ بھی جو اسٹڈی ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ واہ بھائی اس کے دانت کتنے صاف ہیں، ماشاء اللہ، ویری گڈ، شاباش، آج لگتا ہے آپ نے بہت اچھا برش کیا ہے، بلا وجہ بس ایسے ہی۔ آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تمہارے شوز کتنے کلین ہیں، تمہارا کام کتنا نیٹ ہے، تم بہت اچھے تمیز سے بیٹھے ہو، واہ بھائی بہت اچھے سے بیٹھا ہے، اس کے سوال بہت اچھے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ انکریج نہ کریں جن میں کہ ان میں ایک انہیلدی کمپٹیشن شروع ہو جائے۔
فار ایگزامپل اس کے پاس تو بڑا مہنگا والا بیگ ہے، اب یہ انکریجمنٹ کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے بچے بھی کہیں گے پھر ہم بھی مہنگا والا بیگ ڈھونڈیں. تو انکریج کریں سارے پازیٹیو پوائنٹس کے اوپر، چاہے وہ اسٹڈی ریلیٹڈ ہو یا نہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو بچوں کو اچھے لگیں گے آپ کہ یہ مجھے پسند کرتے ہیں. جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے. خیال رکھیں انکلوزیونیس کے ساتھ، یعنی ہر بچے کو، ہر بچے کا آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہو کہ مجھے اس کی یہ چیز پسند ہے، مجھے اس کی یہ چیز پسند ہے، اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں وہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح سے آپ جب ان کی بات سنیں تو ان کو ایسا لگے کہ آپ کو ان کی بات، ان کی فیلنگز بہت سمجھ میں آ رہی ہے، آپ ان کی باتیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. آپ ان کو پروف کریں کہ آپ انہی کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. آپ اسکول آتے اس لیے ہیں کہ آپ کو بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے ملوں، مجھے بہت دل چاہتا ہے. کل میں کھئی تو بڑا بور ہو گئی تھی، میں سوچ رہی تھی کلاس میں جاؤں گی تو بڑا مزہ آئے گا. آپ ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیں، وہ بچے آپ کے لیے اپنی ساری ایفرٹس لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ ان سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں، ان کی طرف دیکھیں. ڈسٹینس کو اس میں استعمال کریں، یعنی کلاس میں موو اراؤنڈ کریں، کبھی اس کے پاس جائیں کبھی اس کے پاس جائیں. جس کے ساتھ آپ اپنا ڈسٹینس کم کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی فیل کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اٹیچ فیل کر رہی ہیں. تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ جب آپ خالی اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو سب سے آگے والوں سے آپ کا ڈسٹینس کم ہوگا، وہ ہمیشہ پریولیج فیل کریں گے اور پیچھے والے آپ سے دور محسوس کریں گے. تو آپ کو لازماً، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اب انسٹیٹیوٹس میں ٹیچرس ٹیبل اور ٹیچرس چیئرز دونوں نہیں ہوتی، بلکہ ریک ہوتا ہے جس میں سامان رکھا جائے گا، اور ٹیچر جو ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ موو اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے. تو ہم ظاہر ہے ٹیچر کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی مومنٹ پہ اس کو بیٹھنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ صرف ضرورت کے تحت ہی چیئر پہ بیٹھے، اس کو ہر صورت کلاس کے اندر موو آن کرنا ہے. اچھا، یہ لیول آف اٹیچمنٹ جب ایک دفعہ بن گیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو اپنے قریب بلا لیں. کبھی آپ بچے کے قریب چلے گئے، کبھی بچہ آپ کے قریب آ گیا. تو ڈسٹینس ریڈیوس کرنے سے بچے کو اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے. آپ کی ٹون سے بچے کو اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے. جب آپ کسی کی طرف منہ دے کر کے بات کریں تو آپ کا انداز، آپ کا بات کرنے کا انداز ایسا ہو جیسے کہ آپ کو اس کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے یا آپ اس کی بات سننا چاہ رہے ہیں. ہاں اچھا آپ بولیے، مری مری آواز میں، ہاں بھائی بولو، اچھا اب تم بولو، تم کیا کہتے ہو. آپ کی آواز مردہ مردہ سی نہ ہو، آپ کی آواز میں جان ہو، آپ کی آواز میں ایسا لگتا ہو کہ آپ آج اچھا بڑا ناشتہ کر کے آئیں، بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں. یس تم بتاؤ، اچھا تمہارا کیا خیال ہے. اگر آپ کی وائس، آپ کی ساؤنڈ اونچی ہوگی اور بچے کو ایسا لگے گا کہ آپ اس تک بات اپنی اچھی طرح سے پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی طرف زیادہ اٹینٹیو بھی ہوگا اور آپ سے زیادہ ریلیٹ کرے گا، آپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ ٹیچرز ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو ریوارڈ کرتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکول کی پالیسی کیا ہے، آپ کے سبجیکٹ ہیڈ کی پالیسی کیا ہے، کیا چیز دی جا سکتی ہے اور کس موقع پہ دی جا سکتی ہے. اگر ہر وقت صرف چیز ملنے کی ہی خواہش میں بچہ کام کرنے لگے گا تو پھر تو یہ برائب ہو جائے گی، اس کی عادت بھی نہیں ڈالنی. لیکن یس، ایک سرٹن پوائنٹس پہ کسی خاص موقع پہ بچوں کو گفٹس دیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو جسچر ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بچوں کو اسٹوری سنائی جائیں، اور اسٹوریز بھی ایسی جن کو کہ سنا کے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہو. بچوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے یہ اسٹوری سنا کے. جس چیز میں آپ کو مزہ آئے گا اس چیز میں بچے کو مزہ آئے گا. تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس ایک پیرنٹ آئے اور انہوں نے بتایا کہ بچی پاکستان اسٹڈیز میں بہت ویک ہے. تو مدر کو میں سمجھا رہا تھا ایسے کر لیں ایسے کر لیں. مدر نے مجھے بتایا مجھے پاکستان اسٹڈیز بالکل پسند ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس تو یہی تو بات ہے کہ جب آپ کو پاکستان اسٹڈیز نہیں پسند تو بچی کو کیسے پسند آئے گی. تو وہ اسٹوری جو آپ سے سیدھی سیدھی سنا دیں گے اور آپ کو اس کو سنانے مزہ نہیں آ رہا ہوگا تو بچوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. تو اسٹوری سلیکٹ کریں ایسی جس میں آپ کو مزہ آتا ہو اور بچوں کے لیول کا خیال رکھتے ہوئے. اور ہر کہانی نتیجہ خیز اور اس میں سے کوئی بہت بڑا مورائل نکل رہا ہو اور ہر کہانی کا مقصد یہ ہو دیکھا بچوں اچھے بچے ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، گندے بچے کتنی بری ہوتی ہے، یہ کہانی سنانا فائدہ مند نہیں ہے. جس میں سے کہ آپ اپنے منہ سے نکال کے بتا دیں کہ یہ مورائل تھا اور اس کہانی کا اصل مقصد میرا یہ تھا کہ تم لوگوں کو سیدھا کر دوں. نہیں، کہانی کا مقصد صرف انجوائے کرنا ہی ہونا چاہیے. وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. ایک ٹاپک تھا جو کہ پڑھایا جا رہا تھا،
اس ٹاپک کے بارے میں ایک اچانک سے کہانی بھی ہے ایک بڑی اچھی سی. موسٹ آف دا ٹائمس آپ کو یہ مٹیریل آپ کا سبجیکٹ ہیڈ دے گا. اگر آپ کے پاس نہیں آیا اور آپ کے ذہن میں کچھ آ گیا ہے کہ یہ والی کہانی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہوں, تو وہ آپ اپنے سبجیکٹ ہیڈ کو ضرور کمیونیکیٹ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹ آف دا کورس ہی بنا دی جائے. تو کہانیاں سنانا کلاس کا بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سمجھیے کہ آپ کو کم از کم ایک کلاس میں ہر ہفتے تو ایک کہانی سنانی ہی چاہیے. اب کہانی کی دورانیہ 2-4 منٹ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کی کہانی ہو. 2-4 منٹ کی شارٹ سٹوری, اپنا ایکسپیرینس بتا دینا بھی اسٹوری ہوتی ہے. اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی کوئی کہانی جو ہے وہ سنائیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. ہم زو گئے تھے, تو زو میں پتہ ہے میں ایک دفعہ زو گئی تھی, ایسا مزیدار سین تھا, بارش ہو رہی تھی اور اچانک سے ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جھولا جھولیں. اور جھولا پتہ ہے راستے میں لائٹ چلی گئی, اوہ ہو لائٹ چلی گئی اور ہم بیچ میں اسٹک ہو گئے. ایسا خطرہ محسوس ہو رہا تھا, اتنا ڈر لگ رہا تھا, بڑی مشکل سے. لو بھائی کہانی میں کہانی بچے آپ سے اٹیچ ہو گئے, تو بچوں سے پوچھ لیا کبھی کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. کبھی واقعی کوئی کہانی ہو, کبھی وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو. ان کے ساتھ گیمز کھیلیں. آپ کے پاس کوئی 50-60 گیموں کی لسٹ ہونی چاہیے جو کہ شارٹلی کلاس میں فٹافٹ کھیلے جا سکتے ہوں. اسٹڈی ریلیٹڈ گیمز اور اس کے علاوہ بھی. چلو بھائی ہم یہ کرتے ہیں, 2 ٹیمز بنا لیتے ہیں, ایک سوال اس سے پوچھوں گی, ایک سوال اس سے پوچھوں گی. چلو بھائی یہ کر لیتے ہیں, ہم جملے بنانے کے لیے 4 ٹیمز بنا لیتے ہیں, ایک جملہ یہ بنا, ایک جملہ یہ بنا, ایک جملہ. چلو ایک تو یہ ہر چیز میں کمپٹیشن کر دیا, ہو گیا گیم. ہر پڑھائی کے ایلیمنٹ میں کمپٹیشن کر دیا. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کمپٹیشن میں صرف اچھے ہی بچوں کو ایک ٹیم میں نہ کر دیا جائے, بلکہ ایک مکس ٹیمز بنائی جائیں. ہمیشہ ایک ہی ٹیم جیت رہی ہے, ہمیشہ ایک ہی ٹیم جیت رہی ہے, ایسا نہ ہو. کبھی یہ جیتے, کبھی وہ جیتے. انٹینشنلی آپ اس کو خیال رکھیں کہ کلاس سے ورنہ جب بچہ ہارنا فیل کر لے گا, میں صرف ہارتا ہی ہوں, میں صرف ہارتا ہی ہوں, تو پھر وہ ریکلوزو ہو جائے گا, وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اور اسٹڈی کے علاوہ بھی گیمز کھیل سکتے ہیں. بہت سارے آپشنز ہیں جو کہ وہیں بیٹھے بیٹھے کیے جا سکتے ہیں. بچوں کو اوپر نیچے اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن کھلا دیا, کبھی بچوں کو جو ہے وہ بریدنگ کا گیم کھلا دیا, لیٹ سی کہ کون زیادہ دیر سانس روکتا ہے. کئی بچوں کو جو ہے کوئی بیلنسنگ کا گیم کھلا دیا ہے, کہیں کوئی تھروئنگ کا گیم کھلا دیا. آپ کے پاس پلے ایریاز بھی ہوتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کلاس میں بچوں کو پلے ایریا میں لے جا کے خود سے کوئی گیم کھلائیں. تو گیمز کھلانا بھی جو ہے وہ آپ کو کی کلاس کو بہت کنڈیوسو بناتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے, اس کے بعد اپنی کلاس کے باؤنڈ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی کلاس کے باؤنڈز پہلے سیٹ کریں گے اور بچوں کی اٹیچمنٹ بعد میں کرنا چاہیں گے تو مشکل ہے, کیونکہ آپ نے جاتے ہی پہلی کلاس میں ہی کہہ دیا کہ میں یوں ہوں, میں ایسا ہوں, مجھے یہ پسند ہے, مجھے پسند نہیں ہے. تو بعض ٹیچرز بہت اچھے انداز میں شروع میں ہی باؤنڈ سیٹ کر لیتے ہیں, وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بچوں سے کیسے بات کی جائے گی. لیکن اگر آپ کم ایکسپیرینس بھی ہیں تو بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ اگر آپ کی ہو گئی تو پھر آپ کے باؤنڈس بچوں کو مجبور کریں گے, کیونکہ اگر آپ نے ایسا احساس دلایا کہ یہ بات مجھے پسند ہے اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی, میں اداس ہو جاتی ہوں, مجھے یہ بات سے نا دکھ ہوتا ہے, میں یہ والی بات مجھے پرابلم کرتی ہے, تو آپ اپنی ذات سے ریلیٹ کر کے بھی باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈمنسٹریشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ہماری ایڈمنسٹریشن آپ کو مستقل یہ سپورٹ دے گی کہ ہم بچے کے سامنے ٹیچر کو بہت اچھا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اور جو بھی سختی ہو, کام کرنا ہو, مکمل کرنا ہو, کام وقت پہ دینا ہو, وہ آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ کیا کریں, مجبوری ہے, وہ سپروائزر, وہ سبجیکٹ ہے, وہ ان کو وہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکیں گے, اور اگر وہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوئی تو بڑا مسئلہ ہوگا, بڑی مشکل ہوگی. میں تو چاہ رہی تھی کہ ریلیکس رکھوں, تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بھاگنا پڑے گا. تو یوں آپ جو ذمہ داری ہے کسی ڈسپلن کی, وہ ذمہ داری آپ ڈالیں گے ایڈمنسٹریشن پہ. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بچے کو ایک ڈبے کے اندر ذمہ داری میں رکھنا ہے تو آپ اس سے بڑا ڈبہ بنائیں گے کہ یہ ڈبہ دیا تھا مجھے تو ایڈمنسٹریشن نے کہ ایسی ہونی چاہیے. میں تو بڑی مشکل سے ان کو راضی کرتی ہوں کہ نہیں بھائی تھوڑا یہ بھی کرنا چاہیے, نہیں بھائی تھوڑا کھیلنا چاہیے, میں اس کو راضی کرتی ہوں, میں ذرا سبجیکٹ ہیڈ سے بات کرتی ہوں, تھوڑا سا تو کھیل بھی ہونا چاہیے, چلو بھائی آج کھیلتے ہیں ہم لوگ. او ہو آپ لوگوں کا کام یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تو آج کھیل نہیں سکیں گے, کیا کریں, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سختی ہے نا کہ جب تک کام کمپلیٹ نہ ہو کھیل نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سے خوبصورتی کے ساتھ لیکن لازماً کلاس کے باؤنڈ سیٹ ہونے چاہیے.
جس کی وجہ سے ڈسپلن بنے گا. آپ کو کلاس کے ڈسپلن کو کلیئرلی مینشن کرنا ہے بچوں کو کہ بھئی یہ ہمارا ڈسپلن ہوگا, ایسے چلیں گے ہم لوگ, اور اگر ایسے نہیں چلے تو کیا کریں, مجبوری ہے, مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ اس رینج سے باہر اگر کوئی بچہ جائے گا تو مجھے اس کا نام نوٹ کر کے دینا پڑے گا سبجیکٹ ہیڈ کو یا سپروائزر کو. تو لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ کسی ایک کا بھی نہ جائے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ آپ آہستہ آہستہ اپنی کلاس میں ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کلاس ڈسپلنڈ ہو, اور ڈسپلنڈ کرنے کے لیے آپ نہ مار سکتے ہیں نہ ڈانٹ سکتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ سے بچے کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے تو پھر اس اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ آپ بچے کو جو ہے وہ ڈسپلن کر سکتے ہیں. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. دوسرا, آپ بچے سے بہت اوپر سے آئیں. تو اب اگر میں ڈسپلن کو لے کے کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے ڈسپلن سیٹ کیا جا سکتا ہے. جب آپ بچے سے بہت اوپر ہیں, آپ بچے کے برابر کا مقابلہ نہ کریں بلکہ بچے سے بہت اوپر سے آئیں, تو پھر آسان ہوتا ہے آپ کو بچے کو ڈسپلن کرنا. یہ کیا بات ہوئی, میں اگلی ٹاپک میں آپ کو سمجھاتا ہوں, کیونکہ ہمارا اگلا ٹاپک یہی ہے کہ کلاس کا ڈسپلن کیسے مینٹین کیا جائے. تو ڈسپلن کی اگر بات کرتے ہیں, ڈسپلن کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہوں وہ ہو رہا ہو ایز اے لیڈر. جو انوائرمنٹ انسٹیٹیوٹ نے آپ کو سیٹ کرنے کے دی ہے وہ انوائرمنٹ وہاں پہ موجود ہو, اور اس انوائرمنٹ کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو. فار ایگزامپل, اگر ریکوائرمنٹ ہی کھیل ہے تو اس وقت اگر کھیل ہو رہا ہوگا تو وہ آؤٹ آف ڈسپلن تو نہیں مانا جائے گا. ڈسپلن سے آؤٹ ہونا اس کو مانا جائے گا کہ جب آپ کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے, اور اس قدم کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا, جو بھی پروسیسز آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ وہ پروسیس فالو نہ کر رہا ہو, نہ کرنا چاہ رہا ہو خود, یا کسی دوسرے کو نہ کرنے دے رہا ہو, تو ہم کہیں گے کہ ڈسپلن کا مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس وقت کلاس کی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ سب مل کے شور کریں گے تو وہ شور کرنا اس وقت ڈسپلن کے خلاف نہیں ہوگا. ڈسپلن کے خلاف تب ہوگا جب آپ چاہ رہے ہوں کہ شور نہ ہو اور پھر شور ہو رہا ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کون کرے گا. اگر تو آپ بچے کے لیے ایک ایسے ٹیچر بن گئے ہیں جو ان کو پسند ہے, کیونکہ وہ چیزیں کراتا ہے جو ان کو اچھی لگتی ہے, وہ مشکل ہونے پہ یا غلط ہونے پہ ان کو پینلائز نہیں کرتا, تو اس بات کا چانس ہوتا ہے کہ 70-80% بچے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی مٹھی میں ہوتے ہیں. اور جو بچہ آپ کی مٹھی میں ہوگا, جو بچہ آپ سے افیکشن رکھتا ہوگا, جو بچہ آپ کو پسند کرتا ہوگا, وہ ڈسپلن کے خلاف نہیں کرے گا آپ کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے سے اٹیچ کریں. ٹھیک ہے, اٹیچمنٹ سے بچے آپ کے سامنے آپ کے مرضی کے خلاف نہیں کرتے. تو اسی اٹیچمنٹ کے ساتھ دوسرا پوائنٹ ہے کہ بچوں کو یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے, آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے, کیونکہ یہ 70-80% بچے بھی بعض اوقات ڈسپلن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر انہیں نہیں دیکھ رہا, ٹیچر بہت مصروف ہو گیا. تو ایز اے کلاس فیسیلیٹیٹر ہم تو آپ سے کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ کو کلاس میں کوئی بھی ایسا کام اسائن کیا جائے گا جس کے بعد آپ کام کرنے میں لگ جائیں گے اور بچوں سے کہیں گے تم لوگ ذرا ہیڈ ڈاؤن کر لینا, میں ضروری کام کر رہی ہوں. تو کلاس فیسیلیٹیٹر کا کلاس میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب ٹیچر بچوں کو نہیں دیکھ رہی, یا ٹیچر کسی ایک ہی بچے کے ساتھ اتنی انگیج ہے کہ باقی بچوں کی طرف اس کا خیال نہیں جا رہا, تو اب وہ آؤٹ آف ڈسپلن ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو کلاس کے 70%, 80% بچے اٹیچمنٹ سے آپ کا ڈسپلن ہو جائیں گے, نمبر 1. اور ان کو یہ بات محسوس ہوتی رہے کہ ان کو ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے, یعنی ٹیچر کی توجہ ان کی طرف ہے, تو وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ان بچوں کی 20-30% بچے جن کے لیے کہ ڈسپلن میں نہ ہونا یا وہ ڈسپلن میں نہیں ہوتے. تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جسٹ فار دا فن آف اٹ, کوئی بچہ آؤٹ آف ڈسپلن ہوتا ہے,
بہت سے بچے صرف اس لیے آؤٹ آف ڈسپلن ہوتے ہیں کہ اس سے ان کو مزہ آتا ہے. تو اگر آپ کی کلاس میں زیادہ مزہ آ رہا ہوگا تو پھر ڈسپلن سے آؤٹ ہونے کا مزہ کم ہو جائے گا. تو یوں پہلا مسئلہ تو حل ہوا کہ اگر کوئی بچہ جسٹ فار دا فن آف اٹ آپ کی کلاس میں آؤٹ آف ڈسپلن ہو رہا ہے تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے آپ کے لیے کہ آپ کی کلاس کا فن چونکہ کم ہے تو اس کو اپنا ذاتی فن چاہیے. نمبر 2، جو بچے آؤٹ آف ڈسپلن ہوتے ہیں جب وہ اپنی پرفارمنس پازیٹیو پرفارمنس سے ٹیچر کی توجہ اور اس کی شاباش حاصل نہیں کر پاتے تو ان کو لگتا ہے کہ میں نویسنس کریٹ کر کے اپنی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے ٹیچر کی توجہ حاصل کر لوں گا. تو پھر یہاں ہماری یہ غلطی آ گئی کہ یقیناً اس بچے کی کسی بات کی طرف توجہ ہماری اس طرح سے نہیں گئی کہ اس کو اب میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی اور اب اس کو اپنی نیوسنس سے جو ہے وہ اپنی امپورٹنس بتانی ہے. نمبر 3، نیوسنس یا کلاس میں ڈسپلن کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے بچہ جس کو کہ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، اس کو دوسروں سے بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، اس کو ہر وقت یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلنگز کیوں آتی ہیں؟ اس کے پیچھے سائیکولوجیکلی بہت سارے مسئلے ہیں، گھر کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں، بچوں کا لائف پیٹرن اس طرح کا ہوتا ہے، زیادہ بہن بھائی اگر ہوں تو بھی ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کو امپورٹنس چاہیے ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ بیک گراؤنڈ جا کے کریکٹ کرنا فیسیلیٹیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، کلاس کے اندر معاملات درست رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. تو جب کوئی بچہ بہت بڑا بنتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میں بتاؤں گا، خاص طور پہ آپ نے ماحول بھی ایسا بنایا ہوا ہے، کوشچننگ کو انکریج کر رہے ہیں، بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ باتیں کریں، فضول سوال بھی ہے تو اس کو کوئی زیادہ نیگیٹیولی نہیں لیا جا رہا ایز لانگ ایز ٹاپک پہ سوال ہو. تو ایسی صورت میں بچہ کوشش کر سکتا ہے، ایسا بچہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ کلاس میں بتائے کہ میں زیادہ بڑا ہوں، آپ کم بڑے ہیں، ٹیچر کو نہیں پتہ، مجھے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، آئی نو مور. پہلے تو آپ کو ایسے بچے سے اوفینڈ نہیں ہونا. دیکھیں کسی بچے نے کہا مس آپ غلط کہہ رہی ہیں، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو آپ ایکچولی بڑی ہیں، آپ بہت بڑے ہیں بچے سے، آپ کو اس سے مقابلے پہ نہیں آنا. تو جیسے میں نے پچھلے سلائیڈ پہ آخر میں کہا تھا نا کہ آپ کو بہت اوپر سے آنا ہوتا ہے، تو آپ کو بچے سے مقابلہ نہیں کرنا. نیور کمپیٹ ود یور اسٹوڈنٹس انلیس کہ وہ گیم ہی کمپٹیشن کا ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ باتوں باتوں میں بچے یوں کیا آرم ریسلنگ کی باتیں کرتے کرتے چلیں پھر ہو ہی جائے سر، آج ایک دفعہ آپ سے مقابلہ ہو جائے. تو وہ ایک کھیل تھا، اس کھیل کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک انجوائمنٹ ہو جائے. وہاں کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں تھا، سب کو پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے بہت زیادہ کم طاقتور ہیں یا ایج میں بہت کم ہے، تو وہ ٹیچر کو ہرا نہیں سکیں گے. ہاں ٹیچر یہ بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہے کس نے زیادہ زور لگایا، کون زیادہ زوردار تھا. چلیں بھائی کمپٹیشن بچوں سے ہوا، لیکن بچوں نے اس میں ٹیچر کو اپنا دشمن نہیں سمجھا. جب آپ کمپٹیشن ایسا کرنے لگتے ہیں کہ ایک کسی کو اس کمپٹیشن کے نتیجے میں کوئی نیچا ہوگا تو پھر جو نیچا ہوگا وہ آپ کو دشمن سمجھے گا، تو آپ کمپیٹ تو نہیں کریں. اس نے یہ کہا کہ آئی نو مور، مجھے پتہ ہے، مس کو نہیں پتہ، یا مس نے غلط کہا، ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایسے بچے کا اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو بائی ان نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، یا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایک ایسی بات ہے جس سے مجھے جو بھی معلومات آ رہی ہے وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے سے سب کچھ پتہ. اس بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو دے دیں. اگر بالکل ہی آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو کلاس کے اندر ایک غلط اگزامپل کریٹ ہوگی. سب سے پہلے تو ایسا بچہ جو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، ایسے بچے کو تھوڑا سا ٹائم سب سے پہلے دے دیجیے. جی آپ بتائیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں کلاس میں اپنے پہلے سے یہ سیٹ اپ بنانا چاہیے ہے کہ اسپیک اونلی ود دا مائک. اگر یہ سیٹ اپ ہم کر لیں، جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آپ کو اپنی کلاس میں سیٹ اپ کرنا ہے کہ ہم میں سے وہ بولے گا جس کے ہاتھ میں مائک ہوگا.
اور ایک ابھی آپ کیا کرتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ رول سیٹ کرتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے لیں جو آپ کے کپڑے پہ اٹیچ ہو جائے, کوئی پین, کوئی کلپ جو آپ کے کپڑوں پہ اٹیچ ہو جائے, تاکہ آپ کو یاد نہ رکھنا پڑے کہ میں نے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا. تو ایز لانگ ایز یو ہیو دیٹ کلپ آن یور کلوتھس, تو آپ کے پاس اجازت ہے, مائک آپ کے پاس ہے, آپ بول سکتے ہیں. اب کسی بچے کو بولنا ہے, یہ رول پہلے سیٹ کر دیں, بہت توجہ سے, بہت دلچسپی سے بات سننے لیں گے. بس ایک منٹ نا, یہ بات ہم سن نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اتنی سختی سے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے کہ بات وہ کرے گا جس کے پاس مائک ہو. تو ایک منٹ میں آپ کو مائک دیتی ہوں, پھر آپ بولیے گا. آپ نے مائک جس بچے کو دیا وہ بچہ بات کرے گا, جس بچے کے پاس مائک نہیں ہے وہ انتظار کرے گا, ہینڈ ریز کرے گا. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر وہ بچہ جو ہینڈ ریز کر رہا ہو سب کو مائک دینا چاہیے. ہاں, سوال پہ سوال اتنے آ گئے کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے تھے اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جائیں, تو آپ کیا کہیں گے بچوں سے؟ بہت فضول سوال ہو گئے, چلو نہیں, آپ یہ کہیں گے کہ چلیں بھئی ہمارے نیکسٹ ٹاپک کا ٹائم ہے, لیٹس پارک یور کوشچنز فار ناؤ. ابھی ہم آپ کے سوالوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ سارے بچے اپنے سوال اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا, پھر نیکسٹ سیشن میں دوبارہ پوچھوں گی. اور اگر کسی بچے کو لگے کہ وہ سوال بھول جائے گا تو آپ اپنے سوال اینڈ آف دا کاپی پہ لکھ لیجئے گا, تاکہ پھر میں یاد سے ان کو ایڈریس کر سکوں. لیکن ابھی نہ لکھیے, ابھی پہلے ہم نیکسٹ ٹاپک پہ موو آن کرتے ہیں. آپ سب کے سارے سوالوں کا میں ضرور جواب دوں گی. ایسے کرتے ہوئے آپ بات کو گھما سکتے ہیں. تو یہ جو مائک والا کانسیپٹ ہے نا, سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا نیوسنس کنٹرولر ہے کہ اس کی وجہ سے بات وہ کرے گا جس کو کہ آپ مائک پکڑائیں گے. لیکن ظاہر ہے ایک بچہ اس نے ہاتھ اٹھایا, مس مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے, تو پہلے میں نے کہا کہ آپ اس کو چانس دیجئے کہ وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرے, وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرے, آپ ڈیفینسو نہ ہوں. اچھا, ہو تو سکتا ہے بیٹا, دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بات اس کو جتنی سمجھ میں آئی ہو اس سے زیادہ کچھ بات ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہو اس سے زیادہ بہتر کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے. تو ابھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اس بچے کو ریڈیکیول نہیں کرنا ہے, ورنہ آپ کا دشمن بن جائے گا. یعنی آپ نے اس کو ہرانا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس کو کسی طرح سے اس پوزیشن سے نکال کے واپس لانا ہے, اپوننٹ ٹیم سے نکال کے اپنی ٹیم میں لانا ہے. ایک بچے نے کہا مس آپ نے صحیح نہیں کہا, یا آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور آپ کو کسی طرح سے اس بچے کو ایسے گھما کے لانا ہے اپنی ٹیم میں کہ آپ کا بڑا پن بھی باقی رہے, سارے بچے یہی سمجھیں کہ آپ ہی زیادہ بڑی ہیں, لیکن ساتھ میں وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائے, اس کو بھی کوئی اپریسیشن مل جائے. اس کی مثال لیتے ہیں. آپ نے کسی بچے سے کہا کہ آپ کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ سب سے بڑے اینیمل کا, سب سے بڑے سی اینیمل کا نام جو ہے وہ بلو ویل ہے. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا, مس آپ غلط کہہ رہی ہیں, ایک اور جانور ہوتا تھا اس کا نام یہ ہوتا تھا. آپ فوراً جواب دیں, نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو چلا گیا, عجیب فضول بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ کہیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, یار یہ تو ایک نئی معلومات ہے. چلیں بھائی سب بچے اس پہ ریسرچ کر کے آئیں گے, اور کل ہم اس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے, 2-3 منٹ, کہ جس میں ہم بات کریں کہ یہ کیا چیز تھی, اور ابھی میں بلو ویل کو سب سے بڑا کیوں کہہ رہی ہوں. تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں, اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بات زیادہ صحیح تھی تو ہم سب لوگ مل کے نا سبجیکٹ ہیڈ کے پاس جا کے کتاب چینج کروا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اپنی بات کو بچے کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یوں ایک ایسا بچہ جو کہ کلاس میں اس لیے نیوسنس کر رہا تھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے, جب ریسرچ کر کے آئے گا دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہی تھی. اچھا, اور ساتھ ہی آپ کو یہ کرنا ہے, ایک تو آپ نے کام کیا کہ آپ نے اس کی بات کی, سنی, آپ نے کہا اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے, چلو اس پہ ریسرچ کر کے آتے ہیں, پھر ہم سب لوگ اس کو کل ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی آپ نے یہ بات لازماً اپنی سبجیکٹ ہیڈ کی انفارمیشن میں لانی ہے کہ اس طرح سے کر کے ایک بات ہوئی ہے. یہاں آیا سبجیکٹ ہیڈ کا رول. یہ بچہ جو زیادہ جانتا ہے کہ انداز سے آپ کو کلاس کو ڈسٹرب کر رہا تھا, آپ نے یہاں پہ ہینڈل کیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کل بھی ڈسکس کریں گے. اور
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سوال کچھ اس نوعیت کا تھا کہ آپ کو وہاں پہ بریک کرنا پڑا، کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی جو ہے نا ایک گیم کھیلتے ہیں، اور اس کی بات کو گھما لیا، اور جب تک ہم یہ سوالوں کو ریسرچ کر کے آئیں گے اور کل ڈسکس کریں گے، اور آپ کو لگا کہ آج مزید کلاس اس ٹاپک پہ کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے تو آپ نہ کریں کنٹینیو. پھر آپ نے اسی دن سبجیکٹ ہیڈ کو انفارم کر دیا کہ ایسا ہوا تھا. یہ جو آپ کا رول ہے ایز اے لیڈر آف دا کلاس، یہ ری انفورس کروانا سبجیکٹ ہیڈ کا کام ہے. سبجیکٹ ہیڈ اس کانسیپٹ کو ری انفورس کروائے گی. نیکسٹ کلاس میں جب سبجیکٹ ہیڈ آئے گی تو وہ ٹیچر کے بارے میں بتائے گی کہ ارے مس نے اچھا یہ بات تھی، زبردست، آج مس نے بتایا کہ زبردست ڈسکشن ہوئی ہے، اور کوئی بچہ یہ بھی لایا تھا پوائنٹ، ہاں بیٹا کیا پوائنٹ تھا، اچھا یہ پوائنٹ تھا، لیکن مس جو بتائی تھی، واہ مس آپ نے تو یہ بات ایسے بتائی، واہ بھائی واہ. تو آپ سبجیکٹ ہیڈ آ کے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ری انفورس کرے گی، اور باقی بچوں کے سامنے بھی اور بچے کے سامنے بھی تھوڑا اس غالباً ہماری آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے بیچ میں. تو ہم نے یہ کہا کہ جب آپ کو اس بچے کی بات سے اندازہ ہوا کہ ابھی ہمیں اس کو پاک کر لینا چاہیے، تو اس کو آپ نے بہت پازیٹیولی پاک کر دیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہم سب اس پہ ریسرچ کر کے آئیں گے. اور اگر وہ کانسیپٹ ایسا تھا کہ جو آپ کے کانسیپٹ سے بالکل کانفلکٹ کر رہا تھا، اور آپ چاہ رہے تھے کہ اب آگے اس پہ بات نہ کی جائے جب تک کہ میں اس کا اطمینان نہ کرا دوں، تو آپ کسی اور گیم میں انگیج ہو گئے. اور پھر آپ نے فوراً ہی سبجیکٹ ہیڈ کو انفارم کیا کلاس کے فوراً بعد، کیونکہ اب یہاں پہ سبجیکٹ ہیڈ کا رسپانسبلٹی بنے گی کہ وہ نیکسٹ کلاس میں آ کے آپ کی اتھارٹی کو ری انفورس کرائے گی. اور وہ اس طرح سے کرائے گی کہ ارے مس نے کل کی کلاس کا بتایا کہ بڑا مزہ آیا آپ لوگوں کو، بڑا زبردست آپ نے ڈسکشن کی، اور اس بچے نے بتایا مس نے کہ بہت اچھی بات کی. تو اس بات کو جو ہے وہ ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو سبجیکٹ ہیڈ آ کے بتائے گی کہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے. وہ جو شارک تھی نا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بلو ویل سے بڑی ہوتی ہے، وہ تو اصل میں مر چکی ہے، لیکن آئیڈیا بڑا زبردست دیا اس بچے نے. وہ اب ہوتی ہی نہیں ہے، ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے. ابھی دنیا میں زندہ جانوروں میں سب سے بڑا بلو ویل ہی ہے، اور مس اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو مس آپ نے زبردست بچوں کو انفارم کیا، اور بہت اچھی کلاس کنڈکٹ کرتی ہیں کہ آپ کی کلاس میں بچے اتنے کوشچنس کر سکتے ہیں. شاباش مس، تھینک یو، زبردست. اور اس بچے کو بھی انکریج کیا، مس کو بھی انکریج کیا. بچے کا مس کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنا دیا سبجیکٹ ہیڈ نے کہ بچے کو لگا کہ مس تو میری تعریف کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ سبجیکٹ ہیڈ یہ بھی انفورس کر دے گی کہ بس کوشچنس کو یہ ہے کہ جیسے پوچھ لے کہ مس آپ نے آج وہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں کیا. جی مس وہ ادھر ڈسکشن زیادہ ہو گئی تھی تو اس لیے نہیں کر سکی تھی. اوکے، لیکن مس خیال رکھا کریں کہ ٹاپک کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو بچوں پہ یہ امپریشن رہے گا کہ سبجیکٹ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ بیچاری مجبور ہے کہ سبجیکٹ ہیڈ کو تو ٹائم پہ کمپلیٹ چاہیے ٹاپک، اس لیے جو ہے وہ ہمیں کہیں کہیں ڈائگریس کرنے سے بچانے کے لیے ٹیچر کہتی ہے کہ پاک کر لیں، بعد میں بات کریں گے. گیٹنگ دا پوائنٹ کہ اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ٹیکٹفلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تیسرا جو آخری جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب یہ محسوس کرنے لگتے ہیں نا کہ ٹیچر ہم سے لڑ رہی ہے، ٹیچر ہمارے ساتھ ہمیں دبانا چاہتی ہے، ہمیں زبردستی بس چپ کر کے بیٹھے رہنے دینا چاہتی ہے، یا ٹیچر کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک پروٹیکشن کے لیے سیکشن سپروائزر بھی ہے. سیکشن سپروائزر کا کام یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ہر کلاس کے باہر یا کبھی کبھی اندر بھی چکر لگائے گی، اور اس بات کو دیکھتی رہے گی کہ ڈسپلن مینٹین ہو رہا ہے، جو سبجیکٹ ڈلیوری کے ہمارے کمپوننٹس سے وہ پورے وہ اسٹائل آف ڈلیوری مینیج ہو رہا ہے، وہ بچے انگیج ہیں کہ نہیں ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے سیکشن سپروائزر کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو سیکشن سپروائزر بھی آپ کو اس میں سپورٹ کرتی رہے گی کہ جب کوئی بچہ زیادہ آپ کو لگے گا کہ نوائز سینس کریٹ کر رہا ہے، تو سیکشن سپروائزر اس کو خاموشی سے اٹھا لے گی وہاں سے، اور اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرے گی، پھر اس کو لے آئے گی. اور آپ کے پاس بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا جائے، تو پھر آپ اس بچے سے کہیں کہ وہ سیکشن سپروائزر کو ذرا یہ کتاب دے کے آئیے گا، یہ بک ذرا سیکشن سپروائزر کو آپ دے کے آئیے گا. سیکشن سپروائزر کو پتہ ہے کہ جب بک دینے کوئی بچہ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں ہم نے بنیادی طور پہ ایک کلاس فیسیلیٹیٹر کے
بارے میں کچھ چیزیں سیکھیں، کچھ چیزیں جانی، اور سب سے امپورٹنٹلی ہم نے کہا کہ ایک کلاس فیسیلیٹیٹر کے لیے اس کا کنڈیوسو انوائرمنٹ کا کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ. دوسرا ہم نے کہا کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں، پوری ایکسپلینیشن دی، اور ساتھ ہی ہم نے ڈسپلن کے بارے میں بات کی کہ ڈسپلن مینٹین کیسے ہوگا اور کلاس کنڈیوسو آگے سے آگے کیسے چلے گی. آج کی آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کلاس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ پروسیس فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پروسیس کو آپ نے اچھی طرح سے اچھا جان کر اس پہ کافی غور کر کے اس کو فالو کرنا ہے. آپ واقعی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی پروسیس صحیح ہے اس سبجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کا. جب تک آپ خود یہ بات نہیں مانیں گے کہ جو پروسیس ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس کنٹینٹ کو ڈیلیور کرنے کا اچھا طریقہ ہے، تب تک آپ دل سے کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے اس پہ اچھی طرح سے ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر لیں سبجیکٹ ہیڈ سے کہ اس کو ایسے کیوں کیا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا ٹرسٹ بھی کریں کہ وہ آپ سے 20 سال زیادہ ایکسپیرینس ہے، 15 سال زیادہ ایکسپیرینس ہے، اس نے ڈیزائن کیا ہے، تو اس کے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں اس کو کہ واقعی کتنے بینیفٹس اس کے آ رہے ہیں. اور لاسٹلی جیسے میں نے کہا کہ آپ کا کام ہے جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے لیے فیڈ بیک جو فارمز ہیں ہمارے وہ فل کرنے ہیں. اس لیے ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کلاس کا ٹائم اس سے زیادہ نہ ہو کہ آپ جب فیڈ بیک فارم فل کر رہے ہوں تو آپ کو کلاس اتنا ٹائم نکل جائے کہ اگلی کلاس میں جانے کا ٹائم بھی گزر جائے. تو کلاس پلان ایسے کرنی ہے کہ آپ کو ہمیشہ پہلے ہی کلاس میں ہونا ہے، یعنی کہ جیسے ہی بیل بجے تو آپ اس کلاس سے نکلیں اور اس کلاس میں آ جائیں گے کسی اور کلاس میں تھے، اور جیسے ہی بیل بجے تو آپ اس کلاس سے نکل کے اگلی کلاس کے لیے تیار ہوں. تو دس مینس کہ اگر 35 منٹس کا پیریڈ ہے یا 40 منٹس کا پیریڈ ہے تو اگر آپ کو فیڈ بیک فارم کے اندر 5 منٹ لگتے ہیں تو کلاس 5 منٹ پہلے خالی ہو. لیکن یہ بات خیال رکھیے گا کہ فیڈ بیک فارم فل کرتے وقت آپ کی توجہ کلاس سے ہٹ گئی تو پھر کلاس شیطانی کرے گی، شرارت کرے گی. یہاں پہ کلاس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کیا جاتا ہے جس میں وہ کافی توجہ سے انگیج ہو جائیں، لیکن وہ ایکٹیویٹی بہت بورنگ نہ ہو. جیسے کہ آپ نے کہا چلیں بھائی اب ہماری کلاس کا اینڈ ہو رہا ہے، ہر کلاس کے اینڈ میں ہم ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں ڈکٹیشن کا. تو مانیٹر کو باہر نکالیے، وہ ورڈز کو بچوں کو بتاتا جائے اور ڈکٹیشن کا چھوٹا سا کمپٹیشن رہے. اتنی دیر میں آپ نے جو ہے اپنا فیڈ بیک فارم فل کر لیا، کسی پراپر ایکٹیویٹی میں ان کو انگیج کیا اور آپ نے اپنا فیڈ بیک فارم فل کیا. اس طرح سے کلاس کسی بھی مومنٹ پہ آپ کی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کا پرائم رسپانسبلٹی ہے جس سے کہ وہ نکلے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ سے ہاتھ سے ہلکی ہوئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ ٹیچرز جو جب کبھی بچوں کو اسپورٹس کے لیے ایکٹیویٹی کے لیے لے کے باہر نکلیں گے تو بچے ان کی رسپانسبلٹی ہوں گے، ایکٹیویٹی ان کی پلانڈ ہوگی، کنڈکٹ وہ کروائیں گے. تو اس میں بھی آپ اس کیفیت میں نہیں آئیں گے کہ بچے آپس میں خود کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی اور جگہ مصروف ہیں. جیسے کہ ٹیبل ٹینس کھلا رہے ہیں تو آپ ٹیبل ٹینس کھلائیں گے. اس سے بچوں کی بہت اٹیچمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ کہ اگر ٹیبل ٹینس میں ایک ریکٹ آپ نے پکڑ لیا تو بچوں کو تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جس بھی جگہ جب جو کلاس آپ کو اسائن ہوئی ہے تو پھر پوری توجہ آپ کی کلاس کی طرف ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو پیپر ورک یا کاپی چیکنگ ورک جو دیا گیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کلاس کا ٹائم ہی یوز کرنا ہے، تو یہ آپ کا بنیادی مقصد ہے نہیں، یہ آپ کا بنیادی پرپز نہیں ہے. آپ کا بنیادی پرپز ہے کنڈیوسو کلاس انوائرمنٹ. ہر وقت یہ یاد رکھیے. تو اگر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے تو آپ لازماً ڈسکس کر لیں اس کو کس کے ساتھ، اپنے سبجیکٹ ہیڈ کے ساتھ. امید ہے کہ سبجیکٹ ہیڈ کی ڈسکشن کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ سیشن یہاں پہ اینڈ ہوا کہ جس میں ہم نے بیسک ایلیمنٹس ایک اچھے فیسیلیٹیٹر کے دیکھے، اور اب اس کے بعد ہم اسپیسیفکلی سبجیکٹ ریلیٹڈ بات کریں گے کہ مختلف سبجیکٹ کی فیسیلیٹیشن کیسے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس ماڈیول کو دیکھیے گا. اس ماڈیول سے ریلیٹڈ کچھ ہم نے چھوٹے سے کوئزز اور کچھ ڈیمونسٹریشن رکھا ہے، تو آپ اس کو گو تھرو کریں تاکہ آپ اس ماڈیول کو کلیئر کر کے اگلے ماڈیول میں جا سکیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.